अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और चूँकि अब इलेक्शन की तारीख का जिस तरह से अनाउंस हो चुका है तो इलेक्शन कैंपेन चल रही है। अब लोगों की उम्मीदें भी सामने आ रही हैं, लोगों की ख्वाहिशें भी सामने आ रही हैं, उनके मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। और एक मुतालबा इसी को लेकर नवाज शरीफ साहब या PMLN का भी आया था कि जी हमें सादा अक्सरियत से भी बढ़कर 2/3 अक्सरियत चाहिए। उसकी वजह भी है, उसकी वजह वो ये कहते हैं कि एक मजबूत हुकूमत होती है तो मजबूत फैसले ले सकते हैं, और फिर मुसलसल 5 साल चाहिए। और इसमें कोई उनकी गलत डिमांड भी बज़ाहिर नहीं है, लेकिन जब वो ये मांग रहे होते हैं और ये मुतालबात रख रहे होते हैं तो थोड़ा सा एक डाउट ये होता है कि किससे मांग रहे हैं। जिस तरह से पहले एक तकरीर की थी इलेक्शन जब रिजल्ट्स आ रहे थे 2013 के, और वो बार बार कोट की जाती थी नवाज शरीफ साहब की कि पूरे रिजल्ट आए भी नहीं थे और उस रिजल्ट्स आ रहे थे, और उससे नवाज शरीफ साहब ने डिमांड उस वक्त भी की थी 2013 में कि हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए, और फिर उनको वो मिली भी थी। आज भी राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे थे, छोटा सा क्लिप है, ये देखते हैं। 120 और 25 के करीब जो है वो सीटों पे हम कामयाबी पंजाब से हासिल करेंगे, और अपनी सिंपल और अपनी पार्टी की मेजॉरिटी से जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत PMLN जो है वो बनाने जा रही है। साउथ में जो 46 हल्के हैं, 35 के ऊपर तो हमारे जो उम्मीदवार हैं, अब देखें राइट और रॉन्ग, हमें तो लगता है कि वो इलेक्टेबल्स हैं। अच्छा, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी पूरी डिटेल तो सामने रख दी कि हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हमें ये मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस बनता भी है, मतलब जो हालात हैं उसमें जाहिर सी बात है उन्हीं का कॉन्फिडेंस बनता है। लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि जब वो बात कर रहे हैं कि जी हमें ट्रैक पे चलने नहीं दिया गया, हमें ट्रैक से उतार दिया गया, हम मुद्दत पूरी नहीं कर सके, हमें काम नहीं करने दिया गया, वगैरह वगैरह, तो उस पर एक सवाल ये पूछा गया कि जिन्होंने ये सब किया क्या उनके खिलाफ आप कोई काम करेंगे या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या कोई भी एहतसाब करेंगे। उसका जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है जो राना सनाउल्लाह साहब ने दिया, वो भी सुन लीजिए। मुल्क को पहले ट्रैक पे लेके आए या पहले उनको जो है वो निपटे? पहले मुल्क को ट्रैक पे लेके आए ना, उसके बाद फिर ट्रैक से उतारने वालों से हिसाब ले लेंगे। उसके बाद ट्रैक से उतारने वालों का हिसाब ले लेंगे। अब राना साहब की बात में कितनी सच्चाई है, हिसाब लेना है नहीं लेना है, या फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया। बट एनीवेज, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आज जब पेशावर में एक जलसे से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने भी इसी की बात की। उन्होंने कहा जिसको ज़बरदस्ती अगर किसी को वज़ीर आज़म बनाया तो फिर हम उसके खिलाफ लड़ाई करेंगे, उससे भी हम निपटेंगे। उसके साथ साथ क्या कह रहे थे वो भी शॉर्ट क्लिप है, सुन लें। मेरा ख्याल में बाकी सियासी जमातों का अब असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। जो अपने आप को वोट की इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे, वो ना वोट का इज्जत करते हैं, ना खिदमत करने जानते हैं, ना गवर्नेंस करने जानते हैं। वो तो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं तो ये इनका गलत फहमी है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आज ये हकीकत है कि जो PTI है वो मकबूल तरीन पार्टी है और जो उसके चेयरमैन इमरान खान वो मकबूल तरीन लीडर हैं, तो ये भी एक हकीकत है कि अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब हों या PTI हो, वो इंतहाई गैर मकबूल हो चुके थे। उसकी वजह ये थी कि एक तो वो वादे पूरे नहीं हुए थे जो उन्होंने अवाम से किए थे, प्लस महंगाई इतनी हो गई थी। अब ठीक है महंगाई उससे ज़्यादा हो गई, लेकिन उस वक्त चूँकि महंगाई हो गई थी तो अवाम में इंतहाई गैर मकबूल हो गए थे। और कुछ अब इनके अपने लोग हमसे ये कहते थे कि जो 9 मई की तहरीक अदम एतमाद थी वो बेसिकली उनकी लाइफ लाइन थी कि उनको अवाम में एक दफ़ा फिर जाने का मौका मिला और अवाम ने उनको हाथों हाथ मिला, और जिस तरह से पूरा के पूरा नैरेटिव बिल्ड हुआ। बट एनीवेज, अभी जो इलेक्शन का जो दौरा है इसमें मामला ये है कि हम ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स करते हैं, उसने ये किया उसने ये किया। कब ऐसा वक्त होगा कि जब परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को रन करेंगे और फिर हमने बताएंगे हमने ये किया हमने ये किया। थोड़ी बहुत नून लीग कर रही है लेकिन वो अपने इन 16 माह को माइनस करके कर रही है जो कि जस्टिफाइड नहीं है। बहरहाल ज़रा बात करते हैं, जो पैनलिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, तैमूर खान झगड़ा साहब भाई वजीर हैं, PTI से उनका ताल्लुक़ है, और उसके साथ साथ डॉक्टर मुराद राज साहब सदर हैं IPP लाहौर के। उनका भी कभी ताल्लुक़ कभी PTI से होता था लेकिन अभी वो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोनों दोस्तों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुझे ज़रा डॉक्टर मुराद राज साहब आपसे शुरू कर देती हूँ, क्योंकि आपने शायद आज एक प्रेस टॉक भी की है जिसमें आपने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं
کیا یہ بات درست ہے کہ ابھی تو پاپولیرٹی ہے پی ٹی آئی کی، اس میں پتہ نہیں آپ کی اس پہ رائے کیا ہوگی، لیکن جس وقت حکومت میں تھی تو وہ انتہائی غیر مقبول ہو چکے تھے، اس کی وجوہات کیا تھی وہ آپ بتا دیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے جو بھی کہا بالکل 100% اس میں ٹروتھ اس لیے ہے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم تھے فیبری مارچ میں یہ 22 کے، تو اس وقت لوگ اگلے الیکشنز میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جو حالات ہم دیکھ رہے تھے اور جو حالات ہوئے تھے، آپ کو بھی یاد ہے، سب کو یاد ہے کہ ہماری کہ پی ٹی آئی کی اس وقت مقبولیت کیا تھی. مگر اس کا ریزن کیا تھا؟ نمبر 1 ریزن تھا عثمان بزدار. عثمان بزدار کو جب لگایا گیا، آئی تھنک، دیکھیں میں کرپشن کی تو بات ہی نہیں کرتا، میں تو اگلے سٹیپ پہ جاتا ہوں کہ انکمپٹنس کا جو ایک میجر تھا اس کو ہم اتنا پار کر گئے کہ کوئی حالات ہی نہیں تھے. ہم نے جو وعدے کیے کہ جی ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، ہم اس کی 1% بھی نہیں دے سکے. 1% مطلب 1 لاکھ. ہم نے کہا 50,000 گھر بنائیں گے، ہم اس کا 1% بھی نہیں ڈیلیور کر سکے. سو اس لیے اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ غلط فیصلوں کی بغیر نیشنل اسمبلی چھوڑ دینا، پروونشل اسمبلیز ڈیزالو کر دینا. مرادلہ صاحب یہ سب تو باتیں بعد کی باتیں، مگر میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ. نہیں، مائی پوائنٹ از عثمان بزدار صاحب انکمپیٹنٹ تھے یا وہ کرپٹ تھے، بٹ آپ ان کی کیبنٹ کا حصہ تھے، آپ کو اس وقت نہیں دکھا؟ میں نے اس وقت، میں آپ کو بتاؤں ایگزیکٹلی 2.5 سال کے بعد میں پی ٹی آئی چیئرمین کے پاس گیا پرائم منسٹر آفس میں، آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. میں نے ایک چیز بتائی ان کو کہ جو پنجاب میں ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کی عادت تھی کہ او مراد تمہیں پہلے نہیں پتا تھا، تم میرے پاس تب کیوں نہیں آیا جب تمہیں پتا تھا. ان کی یہ عادت ہے. تو میں نے کہا میں ابھی بتا دوں 2.5 سال کا، کیونکہ اس کے بتانے کے بعد آدھے گھنٹے کی میٹنگ کے بعد انہوں نے سب کچھ نوٹ کیا ڈائری کے اندر، مگر ریزلٹ واز 0. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنا اس کے بعد میں اتنا ان پاپولر ہو گیا نا، اور زیادہ عثمان بزدار کے ساتھ، کہ جو پہلے وہ کچھ کام مجھے کرنے تھوڑے میرے کر دیتا تھا وہ بھی اس نے کرنے بند کر دیے ڈپارٹمنٹ کے. میں کہہ رہا ہوں سو اس لیے it was just a downhill from there. So it's putting the right person for the right job. اگر آپ وہی نہیں کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہوا ہمارے ساتھ. تیمور خان جھگڑا صاحب یہ بتائے گا کہ کتنی باتوں پہ آپ ان سے اگری کرتے ہیں، اور عثمان بزدار کے خلاف جو پوری ایک چارج شیٹ ہے ان کے اپنے لوگ بولتے تھے، اس سے بھی بولتے تھے، ابھی بھی بولتے ہیں. He was not a right choice or bad choice. But anyway, performance based elections. آپ کے وعدے پورے نہیں ہوئے تھے، آپ غیر مقبول ہو گئے تھے، آپ کو لائف لائن مل گئی، ان تمام باتوں سے اگری کر رہے ہیں ڈاکٹر مراد راز. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں 2-3 باتیں. میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے اور عمران خان کے پیچھے اتنے مشکل حالات کے باوجود عوام کی اکثریت کھڑی ہے، مطلب ان کی پرفارمنس میں کچھ ہوگا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں 2 ڈائمنشنز میں وہ تھا. ایک جو عمران خان کی بلیف ہے خودداری میں کہ پاکستان ایک ملک ایسے ہونا چاہیے جس کے ادارے سارے خوددار ہوں، جو اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز میں خوددار ہو، جو کہ جو ہے دنیا میں کسی کو بھی آنکھ میں آنکھ ملا کے دیکھ سکے. اس بیانیے کے لیے یہ قوم ترس رہی ہے اور یہ پاکستان ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ چیز ہے. اور دوسری چیز جہاں پہ پرفارمنس کی بات ہے، یہ حقیقت ہوتی ہے کہ کوئی بھی حکومت اپنے ہر وعدے کو پورا نہیں کر سکتی، لیکن گن لیتے ہیں. 17 کروڑ لوگوں کو 1% نہیں 100% لوگوں کو پنجاب میں خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ دینا، جو صحت کارڈ 2 سال کے اندر 6 ملین لوگوں کو یعنی 60 لاکھ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. کووڈ وہ وبا جو کہ 100 سال بعد آتی ہے، دنیا میں 7 ملین لوگ مرے، 7 ملین، 700 ملین لوگوں کو کووڈ ہوا. اس میں دنیا کی ٹاپ 3 ملکوں میں کون سا آیا؟ اکانومسٹ کہتی ہے پاکستان. ایکسپورٹس 10 سال نہیں بڑھے تھے. ایکسپورٹس آپ کے پہلی بار
24-25 ملین سے کبھی زیادہ نہیں ہوئے تھے, 31 ملین ہوئے تھے. مراد بھائی کو تھوڑا سا یاد نہیں ہوگا, جو نوکریوں کی ایوریج تھی سال کی جو مفتاح اسماعیل نے پریزنٹ کی تھی وہ 18 لاکھ نوکریوں کی تھی. تقریباً وہ ٹارگٹ جو ہے وہ پہنچ گیا تھا. یہ بات ضرور تھی کہ ہماری مقبولیت کم ہوئی تھی, اور جیسے آپ نے کہا نادیہ, اسی لیے کم ہوئی تھی کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ مہنگائی زیادہ تھی. ہم کہتے تھے کہ یہ مہنگائی اس لیے زیادہ ہے کہ دنیا میں حالات ایسے تھی نا. لیکن جب بعد میں لوگوں نے دیکھا, تو انہیں وہ بات سمجھ نہیں آ گئی کہ ہم جہاں تک ممکن تھا اس سے زیادہ کنٹرول کر رہے تھے. دیکھیں, یا تو ہم سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے, اور اگر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ عوام کہہ رہے ہیں, آپ اپنی جگہ درست ہیں, لیکن اگر as far as the Punjab is concerned, جو مراد راز صاحب نے باتیں اس وقت کی ہیں, بزدار صاحب کی ایڈوکیسی تو میرا خیال ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا ود ان پی ٹی آئی سوائے خان صاحب کے یا ایک آدھ کسی اور کے. شاید میں پنجاب میں رہا آپ کو لگتا ہے کہ یہ رائٹ چوائس؟ میں یہ نہیں, مجھے میرا حق نہیں بنتا یہ کہنا کہ رائٹ چوائس ہے یا نہیں ہے. میری ذاتی اوپینین میں اپنے پاس ضرور رکھوں گا. مراد کی بات میں نے سنی, میرے خیال میں اس دن یو کے میں زلفی بخاری نے جو ہے وہ کامنٹس دیے. ایک بات میں ضرور کہوں گا, اگر میرے خیال میں میرا چیف منسٹر اتنا ہی انکمپٹنٹ ہو کہ وہ 1% بھی ٹھیک نہیں ہو, تو میں تو ایک دن میں ریزگنیشن دے دوں. یہ ٹرینڈ ہماری پالیٹکس میں ویسے ہی راز صاحب کو بھی دے دینا چاہیے تھا, جبکہ وہ 2.5 سال بعد خان صاحب سے مل کر بھی آ گئے. بات تو ٹھیک ہے, نہیں بالکل صحیح ہے, بالکل درست بات ہے, بالکل درست بات ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کام نہیں کر پا رہے, آپ کا جو آپ کی شفٹ کا جو کیپٹن ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا, آپ کو کام بھی نہیں کرنے دے رہا. جی ڈاکٹر صاحب مجھے جواب دینے دیں. ہم 15 سال کی جد و جہد کے بعد یہاں پہنچے, ٹھیک ہے جی نادیہ, 15 سال سڑکوں پہ گزارے, فیملیز کو پیچھے کر دیا, پرائیورٹی ہمیشہ پارٹی کو دی, پارٹی کام کروڑوں روپے لگا دیے, سب کچھ کیا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کو یہ بندہ تحفے میں مل جاتا ہے, تو آپ کہتے ہیں اچھا میں منسٹر ہوں یار, میں جو بھی کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے. یہ تو نہیں کہ میں رو دھو کے گھر جا کے بیٹھ جاؤں, نہیں مجھے یہ بندہ پسند نہیں میں گھر جا رہا ہوں. آپ اپنی جد و جہد جاری رکھتے ہیں, آپ اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے او مجھے یہ بندہ پسند نہیں, اچھا جی میں ناراض ہو کے گھر جا رہا ہوں. دس از ناٹ دا وے اٹ ورکس. دا ورک از کہ اس کو کیا پتا تھا کہ ہم کس میں سے گزرے, اس کو تو وہ فیلنگ ہی نہیں تھی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, جب تک آپ مل میں سے گزر کے نہ آئے نادیہ, جب تک آپ مل سے گزر کے نہ آئے, آپ کو کیا پتا ویلیو کا. نظیر مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. جو چیزیں گنوائی ہیں اس وقت تیمور جگڑا صاحب نے بھی, ان کے باوجود کیا وجہ تھی کہ پارٹی ان پاپولر ہو گئی تھی, اور ابھی جو نیریٹو ہے, جس نیریٹو پہ پارٹی پاپولر ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ نیریٹو ہے, جس کی وجہ سے پارٹی اس سے پاپولر ہے. لیکن پرفارمنس بیسڈ نیریٹو کیوں نہیں اڈاپٹ کر پا رہے اگر واقعی اتنی اچھی پرفارمنس تھی؟ اور جو باتیں انہوں نے جگڑا صاحب نے گنوائی ہیں اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ کوئک سر. دیکھیں میں بالکل انہوں نے ٹھیک کہا, جو بات ٹھیک ہے اس پہ پورا کریڈٹ دینا چاہیے. آئی کمپلیٹلی اگری کہ ہیلتھ کارڈ کا بڑا اچھا انیشیٹو تھا, زبردست تھا, ہم نے اس کو پوری طرح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں ہماری تقریریں کچھ اور تھیں اور آگے سے چیزیں کچھ اور ہو رہی تھیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. عمران خان صاحب از دا بیسٹ سیلز مین ان دا ورلڈ. وہ جس طرح چیز کو کیونکہ وہ اپنی تقریر میں جس طرح چیز کو لوگوں کے دماغ میں ریپیٹ کر کے, اسی طرح جس طرح آپ کوکو کولا کا ایڈ دیکھتے ہیں یا آپ پیپسی کا ایڈ دیکھتے ہیں, وہ ماسٹر ہیں اس چیز کے ٹو کنونس یو اینڈ ٹو سیل ہز اسٹف. سو اس لیے, اور دوسری چیز جو سب سے بڑی کہ جو مقابلے میں لوگ ہیں سامنے, تو وہ تو وہی ہیں. یا تو کوئی نئی چیز سامنے آئی ہوتی نا تو لوگوں نے دیر نہیں لگانی تھی بھولنے میں, بیکاز کوئی سامنے نئی چیز نہیں ہے, وہی سارے لوگ ہیں, اس لیے دا بیانیہ اسٹل وہ جو پورا بیانیہ اسٹل. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس لحاظ سے تو اس وقت ان کے ساتھ ہوا یہ کہ جب جھگڑا صاحب, کیونکہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آپ لوگوں کی لائف لائن تھی کیونکہ ان پاپولر ہو گئی تھی پارٹی,
پھر پاپولیرٹی کی طرح چل گئے اور اس پہ سونے پہ سہاگا جو 16 ماہ کی پرفارمنس تھی جو دوسری حکومت کی, مطلب جو اتحادی حکومتوں کی, اس نے پلس آپ کی جو پاپولیرٹی تھی اس میں اس نے مزید ویٹ ڈال دیا. بٹ اگین مائی کوسچن از کہ ہم یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا یا ہمارے ساتھ وکٹم کارڈ والا جو ہم کارڈ پلے کرتے ہیں اور نیریٹو سیل کرتے ہیں, کب ایسا ملک میں ہوگا, چاہے پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, دیگر جماعتیں ہو, ان کی تو ابھی فرسٹ ٹائم الیکشن لڑے گی, کہ پرفارمنس پہ بات کریں گے کہ یہ ہم نے کیا ہے, یہ ہم اب آگے کریں گے, بلکہ بجائے اس کے کہ وہ جھوٹا, وہ چور, وہ چکا, وہ ڈاکو. 2-3 باتیں مجھے جلدی سے کرنے دیں. پہلی چیز تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا پاکستان میں اکثر سامنے ہوتا کچھ ہے اور پیچھے ہوتا کچھ ہے, تو یہ تو ہماری ایک ٹریڈیشن ہے, ایک رواج ہے, اور شاید اسی وجہ سے جو آپ نے سوال کیا کہ ہم پرفارمنس پہ نہیں پہنچتے, اس کی ایک وجہ یہ ہے. دوسری چیز, مراد بھائی نے ایک بات کہی جو مجھے اچھی لگی, اور وہ یہ کہ مشکل حالات میں بھی جب بندہ کوئی غلطیاں بھی کر لیتا ہے, نہیں بھی کر لیتا, اس موومنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا اور اس میں اصلاح کرنا ضروری ہے. ہم تو اس لیے کھڑے, ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ کہ اپنی پرفارمنس سے بھاگنا پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہم تو ڈیفینڈ کریں گے. مجھے خوشی ہے کہ مراد بھائی نے یہ بھی کہا کہ ہیلتھ کارڈ ایک ریولوشنری پروگرام تھا, وہ اکیلے میں ہی مجھے ہر روز کوئی نہ کوئی ملتا ہے, وہ یہ کہتا ہے اپنی پرفارمنس سے بھاگنا وہ منسٹر تھے, وہ کریڈٹ تو ان کو بھی جاتا ہے نا, وہ کیسے نہ کہیں گے. ہاں, اپنی پرفارمنس سے بھاگنا وہ ہوتا ہے جو نواز شریف, شہباز شریف اور یہ بھی مراد بھائی اگری کریں گے کہ 16 مہینے انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا اپنی میموری سے, یہ بتانے کے لیے کہ روپے 104 روپے کا ڈالر ہوتا تھا, وہ 2017 میں چلے گئے. تو بھائی وہ نواز شریف 1985 میں بھی چیف منسٹر تھے, اس وقت ڈالر 15 روپے کا ہوتا تھا, وہاں پہ چلے جائیں. مطلب لوگوں کو آپ کب تک بے وقوف بنائیں گے؟ پرفارمنس سے بھاگنا یہ ہوتا ہے. اور آخری چیز, ہم کب پرفارمنس پہ جائیں گے؟ ہم تب پرفارمنس پہ جائیں گے جب ہم یہ مان لیں گے کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, اور ہمیں سارے اداروں کو, ساری پارٹیز کو, سب کو مضبوط کرنا پڑے گا تاکہ ملک کا نظام چلے. ملک کا نظام چلے تو پھر آدھا ٹائم آپ جھوٹے کیسز یا یہ کہ سچ کون کہہ رہا ہے, جھوٹ کون کہہ رہا ہے, اس میں پھنسنے کے بجائے آپ اپنا 100% ٹائم پرفارمنس کی طرف فوکس کر سکیں گے اور ملک پرفارمنس کے تحت دیکھیں اس میں بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جگڑا صاحب. دیکھیں یہ وہی بات ہے نادیہ جو میں کہہ رہا تھا جی, کہ جب تک ہم سیاستدان ٹھیک نہیں ہوں گے نا, تب تک انٹرفیئرنس بھی رہے گی, سب کچھ رہے گا. until and unless we decide کہ ہاں جی یہ ہمارا ایریا ہے, اس میں منیمل انٹرفیئرنس ہونی چاہیے. ہم خود نہیں ٹھیک ہیں, میں انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم سب نہیں ٹھیک ہیں. جب تک ہم خود نہیں ٹھیک ہوں گے ہم اسی طرح رہیں گے جس طرح ہم چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور آپ اس طرح چلتے رہیں گے تو ملک اسی طرح چلتا رہے گا, کیونکہ ملک آپ نے چلانا ہے, سیاستدانوں نے چلانا ہے, سیاستدانوں نے لیجسلیشن کرنی ہے, پالیسی میکنگ کرنی ہے, تو اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی. بٹ اینی ویز تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر مراد راز صاحب آپ کا بھی, اور تیمور جگرا صاحب آپ کا بھی. اور معاملہ صرف یہ پرفارمنس بیسڈ آپ کی جو الیکشن کیمپین ہے کیوں نہیں ہوتی, معاملہ اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ آپ کو 5 سال مکمل ہی کرنے نہیں دیے جاتے. کسی وزیر اعظم کو 5 سال مکمل کرنے ہی نہیں دیے جاتے. جب آپ اس کو 5 سال مکمل کیے بغیر نکالتے ہیں تو اس کے پاس آپ اس کو ایک وکٹم کارڈ دے دیتے ہیں جو اس نے اگلے الیکشن میں پلے کرنا ہے. تو پرفارمنس تو کہیں بہت دور چلی جاتی ہے, سارا کے سارا جو کریڈٹ ہے وہ اپنا وکٹم کارڈ لے کے وہ پلے کر رہا ہوتا ہے. پروگرام میں ایک اور مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس سیگمنٹ پہ ہم نے بات کرنی ہے. میرے پاس آج کی 2 اہم خبریں ہیں. جب وہ خبریں میں آپ کے سامنے رکھوں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہواؤں کا رخ کدھر ہے, اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں سسٹم کس طرح سے چلتا ہے جس کا ہم اور آپ سب شکار ہوتے ہیں. ایک خبر جو ہم نے صبح دیکھی اس میں آیا خبر میں کہ آشیانہ اقبال ریفرنس, جس میں شہباز شریف سمیت تمام ملزمان بری ہو گئے. آشیانہ اقبال ریفرنس پہ فیصلہ سناتے ہوئے لاہور کی احتساب عدالت کے جج ملک علی ذوالقرنین نے تمام کو بری کر دیا. جس ملزمان کو جن کو بری کیا اس میں فواد حسن فواد, چیمہ, شاہد شفیق, بلال قدوائی, امتیاز
حیدر، اسرار سعید، عارف بٹ وغیرہ شامل ہیں. اور یاد رہے کہ شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کے خلاف آشیانہ اقبال ریفرنس 2018 میں دائر کیا گیا تھا، جس میں بیوروکریٹس بھی نامزد تھے، اور یہ تھا کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے. 16,000 غریب شہریوں نے اس میں 61 کروڑ روپے جمع کرائے تھے اس میں، اور اس کی وجہ سے ان کو نہیں ملے تھے، اور یہ ساری چیزیں ہوئی تھی. دوسری جو اہم خبر ہے، کمپیریزن آپ کیجئے گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر لگی دفعات میں سزا عمر قید اور سزائے موت ہے. تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی ضمانت مسترد کرنے کا 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو عدالت ضمانت مسترد کر کے ہدایت کرتی ہے کہ ٹرائل 4 ہفتے میں مکمل کیا جائے، 27 مارچ کی تقریر کا الزام ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو سوال یہ ہے کہ جب ہواؤں کے رخ بدلتے ہیں تو ساری چیزیں بدلتی ہیں، لیکن کیا عدالتی فیصلے بھی بدلتے ہیں؟ کل کے مجرم آج وہ فری ہو جاتے ہیں. ہمیں اور آپ کو یاد ہے کہ 16 ارب کی فرد جرم، منی لانڈرنگ کی فرد جرم عائد ہونی تھی شہباز شریف صاحب پر، جس دن انہوں نے حلف اٹھا لیا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں نکلا. اور اب چونکہ وہ حکومت میں ہیں یا حکومت میں تھے تو ان کو مکمل طور پر ریلیف ملا، لیکن جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہیں تو ان کے گرد شکنجہ کسا جا رہا ہے. تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اگر واقعی کرپشن ہوتی ہے، جو کہ اگر اس ملک میں ہوتی ہے، لیکن وہ ثابت کیوں نہیں ہوتی؟ پوری اپوزیشن کے دور میں کیسز کا مقابلہ کرتے وقت گزر جاتا ہے، اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا اچھا وقت آ گیا، اور اچھے وقت میں ان کو حکومتیں بھی مل جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ تمام کیسز سے بری بھی ہو جاتے ہیں. یہ کیسا سسٹم ہے؟ لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے اس سسٹم سے. اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. جو ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب لائر ہیں، پی ٹی آئی کے لیگل ایکسپرٹ ہیں، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو گوہر صاحب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم کا. جہانگیر خان جدون صاحب، وہ بھی لا ایکسپرٹ بھی ہیں، فارمر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد. السلام علیکم جہانگیر جدون صاحب، آپ کے بھی پروگرام میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ. بیرسٹر گوہر صاحب، ایک دن کی 2 خبریں، ایک اپوزیشن، ایک پہ اچھا وقت، ایک پہ برا وقت. یہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا آشیرواد ہوتا ہے یا کسی کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے، تو عدالتی فیصلے کیسے ایک کے خلاف اور ایک کے حق میں آنے لگتے ہیں؟ یہ سسٹم کس طرح ایسے چلتا ہے؟ دیکھیں، یہ سسٹم اور اس کے اداروں میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ کیس تھا جس میں ان میں انڈائٹ ہونا تھا، انڈائٹمنٹ کے بعد پھر وہ پرائم منسٹر بن گئے تھے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدالتوں کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ وہ کیس ہے جس کا پورا ٹرائل نہیں چلا تھا. ایک اپلیکیشن آئی ہے اور اپلیکیشن میں انہوں نے ایکویٹل مانگی ہے، اور ان کی ایکویٹل ہو چکی ہے. یہ ایک وقت پہ ایسا بھی ہوا تھا کہ یہ سارے کیسز بند ہو چکے تھے، کیونکہ 50 کروڑ سے زیادہ جو اماؤنٹ تھی وہ سپریم کورٹ نے ڈائریکشن، انہوں نے لا پاس کروایا تھا کہ وہ نہیں چلائیں گے. دیکھو، اس کے سارے اگر ایسا ہی ہے، جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، یہ کسی بھی صورت پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نہیں استعمال ہونے چاہیے. ہوتا ہے، دیکھو لوگوں کی ریزرویشن ضرور رہی ہے، لیکن اگر یہ والے کیسز شروع ہوئے تو یہ اس وقت شروع ہوئے تھے جب چیئرمین جاوید اقبال صاحب تھے، اور جاوید اقبال صاحب کو نون اور پیپلز پارٹی دونوں نے ہی لگایا تھا. اور بارہا پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ انہوں نے کسی بھی صورت کسی بھی کیس میں کبھی بھی انٹرفیئرنس نہیں کی تھی، اور کوئی بھی کسی بھی کیس کو پی ٹی آئی نے انیشیٹ نہیں کیا تھا نیب کا کسی کے خلاف بھی، یا اگر کہتے تو انہوں نے انڈیپینڈنٹلی کیے. دیکھو، اس میں ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، وہ سب سے یہ کہ جب عدالتیں ہم کہہ رہے ہیں آزاد ہے اور ہے بھی، اور عدالتوں کی طرف سے اپلیکیشن ہے، اس قسم کی ڈیسیجنز آ جاتی ہیں، تو 99.9% ان کی ڈیسیجن بلا صحیح ہو، لیکن اگر وہ ایسے کیسز میں ایسے فیصلے دے آ جاتی ہے جن میں سے ان کی کریڈیبلٹی پہ کوسچن مارک آتا ہے، تو عدالتوں کو چاہیے کہ وہ آبزرویشن ضرور دے. کیا یہ انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوا تھا؟ کیا وہ جو ہے کوئی اس وقت کوئی گیم کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ دیکھیں، اس کے جو اسٹیک ہولڈر وہ پبلک ہے. اگر ادارے آپ کے کمزور ہو اور ادارے انڈیپینڈنٹ نہ ہو تو جس پرپس کے لیے آپ نے بنایا وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے. تو آپ اگر ملک سے کرپشن ختم نہیں کر سکتے تو آپ ملک کو کبھی بھی ترقی کے راستے پہ گامزن نہیں کر سکتے. ویری ٹرو، ویری ٹرو. جہانگیر خان جدون صاحب، یہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے نا کہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی ان سے زیادہ کرپٹ کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا چور کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی ان کا اچھا وقت آتا ہے اور وہ منظور نظر ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سارے کیسز ان کے اوپر سے غلط تھے، اور وہ تو بڑے دودھ کے دھلے اور صاف اور شفاف ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ. یہ سسٹم ہے پاکستان کا، ایسے ہی ہم نے چلنا ہے. میں نہیں کسی پہ الزام لگا رہی، مجھے نہیں پتا کون غلط ہے کون صحیح ہے. نہیں، آپ نے بات بڑی ٹھیک کی ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کا، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ نہ پچھلی گورنمنٹ کا ہے. یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے چل رہا ہے. آپ پیچھے اس کی ہسٹری دیکھیں نا، آج دن تک کسی بھی جو بھی ایبڈو آیا، پروڈا آیا، اس کے بعد احتساب ایکٹ آیا، ابھی
یہ نیب کا جو آرڈیننس 1919 کا مشرف کے دور میں آج دن تک جس اکاؤنٹیبلٹی ادارے کو بنایا گیا ہے وہ ہمیشہ انڈر کوسچن رہا ہے، وہ ہمیشہ پولیٹیسائز رہا ہے، اس کے اندر اپوائنٹمنٹ ہمیشہ جو ہے کسی اور کے کہنے پہ کی گئی ہے. اور یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جو لوگ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر اس کو کیس کو دیکھیں نا، یہ تو ہمارے کیس ہیں، یہ تو سوسائٹی کے اگینسٹ کرائم ہے. تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ ایک آپ پراسیکیوشن کے خلاف پراسیکیوشن ایک کیس بناتی کسی بندے کے خلاف، پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، پھر وہ جواب دیں آگے عوام کو. اب یہ المیہ یہ ہے کہ اس پراسیکیوشن کو اب کون سو کرے گا؟ اس چیئرمین نیب کو، جاوید اقبال کو کون سو کرے گا کہ بھائی آپ نے یہ غلط کیس کیوں بنائے تھے، کیوں وقت ضائع کیا، لوگوں کو 2 سال اندر کیا، پھر آپ کہتے ہیں جی انہوں نے ایک دہلی کی کرپشن کی، وہ بری جاتے ہیں. بیچ میں بیوروکریٹ تھے، تمام بیوروکریسی ڈر گئی تھی. فیڈرل سیکرٹری جو ہے وہ انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی اگر ایک بندے کا یہ حال ہوتا ہے، اس کی فیملی کا، اس کے بچوں کا، اس کو پورا سٹگمیٹائز کیا جاتا ہے جی کہ انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے، وہ رنٹ پہ کیا نکلتا ہے. آج دیکھیں نا فواد حسن فواد 2 سال اندر آئے، آج وہ فیڈرل منسٹر بنا ہوا ہے نگران میں. تو وہ انہوں نے کچھ ڈھونڈا ہے. جدون صاحب آپ کی یہی میں ڈسکس کرنا آپ سے چاہ رہی ہوں. آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتاتے جائیے کہ آج کی تاریخ میں جو ہم عمران خان ہوں یا پی ٹی آئی کے دیگر لوگ ہوں، ان پر جو بڑے بڑے کیسز، چاہے فرح گوگی کا ایک لمبی ایک فہرست آ گئی، کل کون، میں اور آپ، یا کوئی گارنٹی لے گا کہ جی اگر ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا، کسی کے منظور نظر ہو گئے، تو یہ سارے کل کیسز نہیں بتائے جائیں گے کہ نہیں جی یہ کیسز ہی غلط بنے تھے، اور پھر وہ دودھ میں دھل کے باہر آ جائیں گے صاف ستھرے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے؟ تو اس طرح ہی ہوگا نا. یہ تو آپ کے سامنے ہسٹری ہے. یہ تو ان کو مطلب کہ 5 سال کے بعد جو ہے، یہ جب اقتدار چینج ہوتا ہے یا لائلٹیز چینج ہوتی ہیں، تو یہ پہلے تھے نا. آپ نے 1.5 سال پہلے کا حساب لگا لیں کہ پی ٹی آئی کتنی فیورٹ تھی. انہوں نے کہا جی باقی سارے چور ہیں، ہمارے ساتھ ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں، ابھی کام سارا الٹا ہو گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں جی فرح گوگی، بھائی جب فرح گوگی کرپشن کر رہی تھی جو ادارے ہیں اس کو سوئے ہوئے تھے، وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ جب گورنمنٹ میں ابھی کوئی نگران گورنمنٹ غلط کام کر رہی ہے تو ادارے تھے وہاں پہ موجود ہیں، وہ کوئی ایکشن لینا. یہ نہ وہ کل کو نگران گورنمنٹ چلی جائے پھر دوسرے آئیں گے تو کہیں گے یہ ہو سکتا ہے نگران گورنمنٹ نے کیا کیا غلط کام کیے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ہوتی ہے تو کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھاتا. وہ تمام چیزیں جو ہے اس کے انڈر کنٹرول ہوتی ہیں. جو کنٹرول کرتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جو ہی رجیم چینج ہوتا ہے، گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، یہ تو ایک اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا مذاق بنایا گیا ہے کہ جس کا کوئی آپ امیجن نہیں کر سکتی. پورے اور اس مذاق کی جو کاسٹ ہے نا جدون صاحب، جو اس مذاق کی کاسٹ ہے نا، وہ یہ پے ہو رہی ہے. وہ پبلک تو پے کر رہی ہے، لیکن آپ کی تمام اداروں کی کریڈیبلٹی زیرو ہے. مطلب اعتماد ختم ہو گیا. یہ کتنا بڑا نقصان ہے کسی ادارے کا کہ کوئی اعتماد نہیں ہے. مجھے یہ بھی بتائے گا اس کے ساتھ ساتھ گوہر خان صاحب کہ ٹھیک ہے بیرسٹر گوہر صاحب کہ بہت بڑی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جب حکومت میں رہتے ہوئے بظاہر نیب ایک اٹونومس باڈی ہے کہ جی کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا جب پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے تو پھر اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس اس کا چیئرمین کیوں لگاتے ہیں؟ کسی اور ایکس وائی زیڈ کوئی اور طریقہ کریں. بٹ اگین اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ ایک اٹونومس باڈی ہے تو پھر کسی حکومت میں رہتے ہوئے کسی کے ٹرائل ہو، کسی حکومت میں، جیسے انہوں نے کہا نا کہ اگر فرح گوگی کر رہی تھی اس دوران کر رہی تھی، عثمان بزدار صاحب کر رہے تھے، دور حکومت میں کر رہے تھے، تو دور حکومت میں کسی کے کیس کیوں نہیں بنتے؟ دیکھیں دور حکومت نہیں، اگر آپ نے ادارہ بنایا اور ادارہ ایسے بنا ہوا کہ اس کا لا پاس ہوا اور اس کے لیے کوالیفیکیشن درج ہے کہ اس کا چیئرمین کو ہوگا، ان کے امپلائیز کون ہوگے، وہ پبلک سرونٹ ہوگے، ان کی کیا کرائٹیریا ہوگا. ہماری ایک بڑا المیہ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم پی ٹی آئی تو اس بات پہ بلیو کرتی ہے، اسٹرانگلی بلیو کرتی ہے کہ سارے ادارے انڈیپینڈنٹ ہو، اسٹرانگ ہو اور وہ کمپیٹنٹ ہو. اور اگر اس میں آپ کمپیٹنٹ لوگوں کو اپوائنٹ کریں گے، لے کے آئیں گے اور وہ پولیٹیکل افیلیشن سے اس سے بالاتر ہو کے آپ لیں گے، رشتہ داری نہیں رکھیں گے، نیپوٹزم نہیں لے کے آئیں گے، تو ادارے اسٹرانگ ہوں گے. اور اس میں آپ نے رکھنا ہی ہے کہ وہ لوگ آپ وہاں رکھیں جو پوٹینشیل ایبیلٹی اور ٹیلنٹ کی بیس پہ وہ آتے ہیں، نہ کہ یہ کہ جی اس کا میرے ساتھ پولیٹیکل افیلیشن ہے. یہی ہم نے سارے اداروں کا اگر آپ اٹھا لیں، پی آئی اے اٹھا لیے خراب ہو گیا، پی ایس او خراب ہو گیا، نیشنل بینک خراب ہو گیا، آپ کا اسٹیل مل خراب ہو گیا. آپ ان کو دیکھیں، آپ ان کی صرف ایک ایک حکومت اٹھا لیں اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے اس میں کتنے لوگوں کے امپلائی کیا. اب نیب جہاں تک تعلق ہے، نیب کا چیئرمین کتنا انڈیپینڈنٹ آفس ہے، اس کو سیکیورٹی دی گئی ہے پارلیمان نے کہ آپ کو آفس سے ہٹایا نہیں جائے گا ماں سوائے ان وجوہات کے بیس پہ جو کہ سپریم کورٹ کا جج آپ ریموو کر سکتے. اس طرح اتنی سیکیورٹی کے باوجود وہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہتا. ریزن بینگ کہ جو آپ مل کر کے ان کو لے کے آتے ہیں وہ آپ یہ نہیں لے کے آتے یہ کتنا انڈیپینڈنٹ ہے
اور یہ کتنا کمپیٹنٹ ہے, یہ کتنا پوٹینشیل رکھتا ہے, اور یہ کتنا اس سبجیکٹ میٹر کو جانتا ہے. پر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا ابتدا یہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرے خلاف کیس نہیں بنائے گا اور یہ میرے مخالفین کے خلاف کیس بھی گا. If this is the criteria, then we have ruined all the institutions. There's got to come to an end. Second, یہ most important ایک اور چیز ہونی چاہیے, ورلڈ اوور کرمنل لا میں لوگوں نے امینڈمنٹ کیے, ریفارمز لے کے آئے. آپ لوگوں کو ان کے فنڈامنٹل رائٹ کی پروٹیکشن دیں. ان میں سے سب سے پہلا یہ وہ ڈیو پروسیس آف لا فالو کرے. بے شک ان کو جوائنٹ انویسٹیگیشن انکوائری کروا لے, لیکن ان کو رائٹ ٹو بیل جو ہے وہ پروٹیکٹ کر کے دے. گھوڑے کیوں ترقی کر بیٹھے؟ امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, کسی بھی ملک کو اٹھا لیں. اب پولیس والے آپ کے پاس آ جائیں گے یا پولیس تانے لے کے جائیں گے, لیکن وہاں سے آپ کے پاس بیل ہے, سو دے کین ناٹ بلیک میل یو کہ میں آج رات آپ کو پولیس اسٹیشن رکھوں گا. ہم ان کو جیلوں میں رکھ کر کے لے کے جاتے ہیں, اور ان لوگوں کو جب ہم جیلوں میں ڈالتے ہیں, زندانوں میں ڈالتے ہیں, تو وہ کمپرومائز کرنا شروع کر جاتے ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ جب اوپر ہم آ جاتے ہیں, ہمارے کورٹ سم ٹائم کمپیٹنٹ نہیں ہوتے, زیادہ ایویڈنس کو نہیں دیکھتے, اس میں سے غلط فیصلوں کا ایک رانگ سگنل نیچے چلا جاتا ہے کہ یہ کم انویسٹیگیشن پہ جو ڈیسیجن ہوئے اس میں جب آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جدون صاحب کیا ریفارمز میں ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ریفارمز کر دیں گے اور واقعی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنا دیں گے تو پھر کل کو وہ ہمارے اوپر بھی آئے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ان ریفارمز کی ضرورت ہے, نیب کو مزید انڈیپینڈنٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ پولیٹیکل ٹول کے طور پہ یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ٹول پہ استعمال نہ ہو. اور پلس یہ کہ جو میں بھی یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا حکومت میں رہتے ہوئے جب کرپشن کوئی کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت نیب کی ہمت کیوں نہیں ہوتی, باوجود تمام چیزوں کی جو ان کو سیف گارڈ کیا گیا ہے, کہ ان کے خلاف حکومت میں رہتے ہوئے کہیں کہ جی آپ یہ کرپشن کر رہے ہیں, ادھر آ جائیں جی؟ نہیں دیکھیں, ریفارمز کون کرے گا؟ ویلی نہیں ہے. ریفارمز کون کرے گا؟ آپ دیکھیں نا, انہوں نے جو ایکٹ بنایا, انہوں نے کہا یہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور جو ہے لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے مل کے اپوائنٹمنٹ کریں گے. اس سے بڑی ٹرانسپیرنسی کی ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو آنیسٹلی کہتا ہوں کہ وہ دونوں جو ہے کسی کی کہنے میں, یہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے نا جدون صاحب, معذرت, یہی تو ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. وہ ان کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف زیادہ نہیں جائے گا, یہ کرائٹیریا نہیں. دیکھیں آج وہی نیب جو ہے نا, نیب کے اندر وہی ہمارے سامنے جب آتے ہیں لوگ تو ہم حیران ہوتے ہیں. وہی پروسیکیوٹر, وہی ڈپٹی پروسیکیوٹر, وہی پروسیکیوٹر لوگ جو 3.5-4 سال پہلے نواز شریف کے اگینسٹ کھڑے تھے, وہ کہتے ہیں یہ صحیح کیس ہے. وہ آج دوسری طرف کھڑے ہو کہتے ہیں جی آپ عمران خان کے خلاف سے کیس صحیح ہے, نواز شریف کے خلاف آپ نے غلط کیس بنایا تھا. یہ تو مطلب ہے بندہ, ہمارا جیسا بندہ تو سوچنے کے قابل نہیں ہے کہ یہ کس طرح چل رہے ہیں, کس چابی پہ چل رہے ہیں, چابی کہاں سے ان کو لگتی ہے اور وہ چابی پیچھے ہٹتی ہے تو یہ کھلونے بنے ہوئے ہیں. یہ تو ملک کا سسٹم جو ہے نا, ہر ایک سسٹم. جدون صاحب اس میں صرف نیب کی قصوروار ہے, نیب ہی قصوروار ہے, یا عدالتوں پر بھی کچھ لازم ہوگا؟ وہ ادھر ہر ادارہ قصوروار ہے. کوئی ادارہ انڈیپینڈنٹلی, ہماری عدالتیں بھی جو ہے نا, سچ گور صاحب تو کہہ رہے ہیں بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں, پتہ نہیں ان کو کون سے ان کے فیصلے پسند ہیں, لیکن اب میجارٹی جو ہے نا, ابھی تک ان کے حق میں تو کوئی اچھا فیصلہ بھی نہیں آیا. عدالتیں بھی جو ہے نا وہ اب 50% کریں, اس کی پرسنٹیج ہے, لیکن بعض چیزوں پہ اتنی کمپرومائز ہیں کہ ابھی میں کدھر فیس بک پہ دیکھا کہ پنڈی کے جج نے پتہ نہیں کچھ لکھا ہے تو اس کو فل فور 2 منٹ میں وہ ایس ٹی بنا دیا گیا ہے. کوئی سیشن جو ایڈیشنل سیشن جج تھا اس نے کوئی آرڈر دیا. بالکل ٹھیک ہے, لاسٹ لائنر 1 لائنر لے لوں میں اپنا بیرسٹر گور صاحب سے پروگرام اس کا میں ایک وضاحت کرتا ہوں. دیکھو اس وقت 56,000 کیسز سپریم کورٹ میں موجود ہے, اور 56,000 کیسز میں شاید 50 کیس بھی پولیٹیشینز کے نہیں ہیں. یہ لیس دین 1% کیسز ہے جو پولیٹیشین اور ان کے ہیں. میں کہتا ہوں ججز کی کریڈیبلٹی وہ 56,000 کیسز سے نہیں جانچی جاتی, وہ 1% کیسز سے ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہمارے حق میں تو کوئی بھی نہیں آیا, ہمیں تو بڑے گریوینسز ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو کچھ ریفارم ضروری ہے, وہ بھی ہونے چاہیے, لیکن جو ریفارم نہیں بھی ہے کیسز ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی ضروری ہے. اگر آپ نے نیب کو رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر گور صاحب, بڑا اچھا ٹاپک تھا. کسی وجہ سے ذرا سے بات کریں گے کہ ہواؤں کا یوں تبدیل ہوتا ہے, سب اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں, تو یہ بڑا. اور پھر میں کہہ رہی ہوں کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ عوام یہ بے کر کے کر رہی ہے کہ اداروں کا قصور کو ٹھہراتے ہوئے اداروں پہ سے اعتبار اٹھ گیا ہے مکمل طور پہ. بہت شکریہ بیرسٹر گور صاحب بھی, جہانگیر خان جدون صاحب بھی. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. الیکشن کمیشن نے ایک ضابطہ اخلاق کیا ہے, اب امید یہ ہے اور کوشش یہ ہے اور ضرورت یہ ہے کہ اگلے الیکشن صاف اور شفاف ہو. لیکن کیا پاکستان کا ماضی ہمیں اس کا سوچ بھی دیتا ہے کہ ایسا ہوگا, اور کیسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں.
جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جتنا ضروری انتخابات کا ہونا ہے اتنا ہی ضروری انتخابات کا شفاف ہونا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، ہمارے ہاں ماضی میں انتخابات تو ہوتے ہیں اس ملک میں لیکن شفاف نہیں ہوتے، اور 70 کے بعد سے اسپیشلی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جو انتخابات ہوئے تھے اس ایئر کے یا اس سال کے وہ شفاف ہوئے تھے. ہم بہت پیچھے نہیں جاتے. مشرف صاحب کے 2002 کے الیکشن تھے، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کن حالات میں اور کس طریقے سے ہوئی تھی اور کس طرح سے کن پارٹی بنی تھی. بٹ 2008 کے جب الیکشنز ہوئے تو اس پر بھی کچھ لوگوں نے سوالیہ نشان اٹھائے. لیکن اس کے بعد جب 2013 کے الیکشنز ہوئے تو خود پیپلز پارٹی نے، زرداری صاحب نے یہ بات کی کہ یہ آروز کے الیکشن تھے. اس کے بعد 2018 کے الیکشن ہوئے تو بتایا گیا کہ جی RTS بیٹھ گیا تھا، پھر اپنی من پسند جو ہے وہ نتائج کے لیے RTS کو بٹھایا گیا اور پھر ایسے ہوئے. لیکن ابھی جو حالات ہیں اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ابھی نہ 2008 ہے، نہ 2013 ہے، نہ 2018 ہے، اب یہ الیکشن 2024 میں ہونے جا رہے ہیں، اور جو اس سے دوبارہ سے فضا بنا دی گئی ہے تو یہ امکانات اور یہ خواہشیں اور یہ امیدیں دم توڑتی چلی جا رہی ہیں. اور ابھی جو الیکشن کمیشن نے مزید کہا ہے کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے نادرا کا سرور کا سہارا لے گا، وہاں پہ ڈیٹا جمع کرائے گا. ان کے پاس اپنا جو ہے وہ کوئی ایسا سورس نہیں ہے یا کیپیسٹی نہیں ہے واٹ ایور. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ چیزیں کی ہیں. ذرا اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور ذرا کھل کے بات کرتے ہیں کتنی ضرورت ہے اور کتنا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا شفاف انتخابات. قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اور اس کے ساتھ ساتھ سرور باری صاحب موجود ہیں. دونوں شخصیات کو بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. قمر دلشاد صاحب، آپ سے اس بات کا آغاز کیے لیتی ہوں، کتنی امید ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ شاید انتخابات جو ہیں وہ شفاف ہو جائیں؟ آپ کے سوال کے مطابق یہ کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے تو باقاعدہ اپنا روڈ میپ دے دیا ہے الیکشن کے بارے میں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے سارے ریٹرننگ آفیسران کی اپائنٹمنٹ ہم نے 30 نومبر سے پہلے کر دینی ہے، اور اس ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شیڈول جو ہے وہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں آ رہا ہے. تو جہاں تک باقی شفافیت کا معاملہ، یہ تو ہمارے 1951 سے لے کر آج جتنے انتخابات ہو رہے ہیں وہ شفافیت کے بارے میں تو سوالات اٹھتے جا رہے ہیں. اب اس کے بارے میں کوئی حل نہیں ہے کہ کیسے ہوں گے. بس لیکن جس الیکشن کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں نا قمر دلشاد صاحب، ٹھیک ہے، درست کہہ رہے ہیں. سرور باری صاحب آپ سے ذرا بات کر لیتی ہوں کوئی. سرور باری صاحب، الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے نادرا کے سرور کا سہارا لے گا. الیکشن کمیشن نادرا کے سرور ہوسٹنگ کی مد میں اور کرایہ بھی ادا کرے گا. اب یہاں پر پھر معاملہ تھوڑا سا فشی ہو جاتا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس خبر کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ نادرا کا جو سسٹم ہے اس کو یوز کر رہے ہیں. نادرا کے پاس 2018 میں سارے انتظامات تھے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا اپنا کوئی سرور ہے، نہ ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے ECP کے اپنے پاس. تو کیوں نہیں ہے؟ میں یہی تو کہتی ہوں کہ کیپیبل کیوں نہیں ہے یہ. دیکھیے، یہ ہونا چاہیے تھا. اور دوسرا یہ کہ جو نادرا ہے وہ گو کہ پاکستان کا ہی ایک ادارہ ہے، لیکن وہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، اور وہ وزیر صاحب جو ہوتے ہیں یا وزارت داخلہ ہے ان کا ایک پولیٹیکل رول ہوتا ہے، کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہوتی ہے. گو کہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، لیکن اس کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں کچھ پارٹیوں کو ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے. اصل بات وہ ہے، یہ نہیں ایشو کہ نادرا کے پاس ڈیٹا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. ہم نے تو بہت شور مچایا تھا کہ EVM لے کے آنی چاہیے، اور نادرا کے پاس اپنا سسٹم ہونا چاہیے، نادرا کے پاس ہی ہو. لیکن یہ کہ ابھی تک تو نہیں ہوا. لیکن اگر چونکہ یہ ہو گیا ہے اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، الیکشن جو ہے وہ آگے اور نہیں جانے چاہیے، تو میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے بہترین کام ہوتا، ابھی بھی وقت ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ، جو تھنک ٹینکس ہیں اس کے اوپر ماہر ہیں، اور جو ایکسپرٹس ہیں، لیگل ایکسپرٹس ہیں، ان کے ساتھ ایک کنسلٹیٹو پروسیس کرتا، تاکہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں الیکشن میں. بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے. دوسرا ٹرسٹ ہے، کانفیڈنس اور ٹرسٹ کی بات ہے، اور یہ دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. قمر دلشاد صاحب یہ بتائے گا کہ جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ ظاہر ماضی میں کوئی بھی الیکشن شفاف نہیں ہوئے، لیکن اگر ہم بہت ماضی قریب کی بات کریں تو کبھی آروز کا الیکشن، پھر کبھی RTS بٹانا. اب ایسے آپ کی نظر میں کون سے ایسے وہ اقدامات کیے ہیں جس سے یہ تمام جو ٹیگز ہیں یا جو الزامات ہیں وہ نہیں لگ سکیں گے؟
دیکھیں الیکشن میں پاکستان نے عدلیہ سے کہا ہے کہ ہمیں ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرن آفیسر دے دیں، تو ابھی تک عدلیہ کے رجسٹرار کی طرف سے جو کوئی خط نہیں گیا، کوئی اس کی الیکشن کمیشن پاکستان نے جو ریکویسٹ کی ہے اس کی ابھی تک اس کے بارے میں جواب نہیں دیا گیا۔ اب یہ وقت نزدیک آ رہا ہے، الیکشن میں پاکستان نے کہا ہے کہ ہم 23 نومبر سے پہلے ہم نے پھر ریٹرننگ آفیسر کی اپائنٹمنٹ کرنی ہے، تو لا محلہ پھر وہ بیوروکریسی سے ریٹرننگ آفیسر لیے جائیں گے، اور بیوروکریسی کے بارے میں عوام کا جو ہے وہ تحفظات ہیں، خدشات بھی ہیں، اور بات حقیقت بھی وہ مبنی بھی ہے، کیونکہ بیوروکریسی کا جھکاؤ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اب کیا کریں، الیکشن کے پاکستان مجبور کھڑا ہے، عدلیہ جو ہے ریٹرننگ آفیسر نہیں پرووائڈ کر رہی، باقی تو آرمی کی طرف سے تو سیکورٹی پرووائڈ کرنے کا انہوں نے کہہ دیا ہے، اور بجٹ بھی جو ہے تقریباً 45 سیکورٹی تو آرمی تو سیکورٹی ہی پرووائڈ کر سکتی ہے نا، لیکن آپ کو یاد ہے کمر دلشاد صاحب جو 2013 کے سر 2013 میں عدلیہ نے جواب نہیں دیا، تو وزیر بیوروکریسی سے لیے جائیں گے، بیوروکریسی جب لیے گئے تو پھر آپ سر جب عدلیہ نے دیے تھے 2013 میں، سر جب عدلیہ نے دیے تھے 2013 میں، اس میں بھی تو زرداری صاحب نے یہی کہا تھا نا، فلور آف دا ہاؤس کے آر اوز کے الیکشنز تھے، یاد ہے آپ کو؟ نہیں سارا کچھ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بڑے سیکورٹی پوائنٹ بھی لگا دیے، کیمرے بھی کر دیے ہیں، تمام رزلٹ جو کاؤنٹنگ ہو رہی ہوگی باہر تمام پولنگ کیمپ تک آپ دیکھے جا سکتے ہیں کہ کاؤنٹنگ کیسے ہو رہی ہے۔ اس سارے معاملات الیکشن کے زمینی حقائق کے مطابق تو فیصلے ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جب آپ گراؤنڈ ریئلٹی کے علاوہ دیکھیں گے تو پھر جب الیکشن میں تو وہ تو سارے تمام انتظامات بہترین ہیں، سینسیٹیو پولنگ اسٹیشن بھی بنا دیے ہیں، سارا کچھ کر دیا ہے، لیکن اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی ٹیمپرنگ ہوتی ہے، گڑبڑ ہوتی ہے، اس کے لیے تو بیوروکریسی مجبور ہے۔ بیوروکریسی پہ اچھے آدمی بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بیوروکریسی پر زیادہ شکر شباب نہیں کرنا چاہیے، لیکن درست فرما رہے ہیں، میں تھوڑا سا ٹھیک ہے۔ اچھا، الیکشن کمیشن نے غیر ملکی مبصرین اور میڈیا کے لیے عام انتخابات کے مشاہدے کا طریقہ کار بھی جاری کر دیا۔ مشاہدہ کی طریقہ کار تو ہوتا رہے گا، لیکن اس سے پہلے سرور باری صاحب، جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، جو خاص طور پہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں سارے الیکٹورل پروسیس کو، ان کے ساتھ الیکشن کمیشن کوئی لائزون کرتا ہے، کوئی ان کو آن بورڈ لیتا ہے، کوئی میٹنگز، کوئی مشاورت، کوئی تجاویز؟ یہ دیکھیں، الیکشن کمیشن جب چاہے کر لے، جب چاہے نہ کرے، تو یہ تو نہیں ہے بات۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ جو الیکٹرانک جو مینجمنٹ سسٹم انہوں نے بنایا ہے، کیونکہ پہلے تو آر ٹی ایس تھا، اب چونکہ وہ لفظ بڑا بدنام ہو گیا تو اس کو چینج کر دیں، تو بنیادی بات میں سمجھتا ہوں نادیہ کہ یہ بہت اہم ضرورت ہے اس وقت۔ دو کانسیپٹ ہیں، ایک ہے ٹرسٹ ان الیکشن کمیشن اور دوسرا ہے کانفیڈنس ان الیکشن کمیشن۔ کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا سسٹم ہے وہ جو کریڈیبل ہے اور سسٹم کو کوئی ہیک نہیں کر سکے گا، اور دوسرا ہے ٹرسٹ کے الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں اور پبلک کے نزدیک غیر جانبدار اور شفاف طریقے سے انتخابات کروائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ہر سٹیج پر الیکٹورل پروسیس کی ہر سٹیج پر جو پیپر ٹریل ہے، ووٹ ڈالنے سے لے کر ووٹ کی گنتی ہونے تک اور الیکشن کے رزلٹس اناؤنس ہونے تک ہر چیز کا پیپر ٹریل ہونا چاہیے۔ آپ ٹیکنالوجی یوز کریں۔ اور دوسرا سب سے بڑا جو اعتراض 2018 میں آیا تھا وہ تھا کہ جو پریزائڈنگ افسرز ہیں انہوں نے کچھ پارٹیوں کے جو پولنگ ایجنٹس تھے ان کو نکال دیا گیا تھا اور فارم 45 نہیں دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایشو تب ہمیشہ ہی آتا ہے۔ بنیادی اعتراضات آئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں اس دفعہ فارم 45، فارم 46 اور جتنے بھی پولنگ ایجنٹس ہیں، اس کے لیے ہمیں زیادہ بہتر جو سیف گارڈ ہیں وہ بنانے پڑیں گے تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، اور اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کے لیے ہمارے پاس ثبوت ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف الیکشن دھاندلی والے نہیں ہوتے، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ ہار جاتے ہیں وہ الیکشنز کو متنازع کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔
بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سرور باری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن بات پھر اگین وہیں پر میں جو شروع میں بات کی تھی کہ انتخابات ہونا جتنے ضروری ہیں اتنا ہی ہونا شفاف بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر اس دفعہ بھی الیکشن شفاف نہیں ہو یا اس حد تک بھی 100% تو بہت بڑی بات ہم کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اگر اس دفعہ بھی الیکشن کو متنازع بنا دیا گیا اور متنازع ریزلٹس ہمارے سامنے آئے اور تو اس کو اگر کسی نے تسلیم نہیں کیا تو پھر ایک پولیٹیکل انارکی کی طرف نکل جائیں گے، اور جس کا بڑا ایک عام سا جملہ ہے، رٹا رٹا جملہ لگتا ہوگا کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جس کی خواہش ہے وہ کم از کم نہیں آ سکے گی. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.